أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة محترم صدر مجلس ناظم جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم و موقر علماء کرام، بالخصوص جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج برہیٹ کی جو یہ اجلاس ہے اس کی آج یہ دوسری رات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے انسانی حقوق، اور انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ اس میں ایک اور چیز کا آپ اضافہ کریں، فطری و شرعی حقوق۔ بعض وہ حق جو اللہ رب العالمین سے تعلق رکھتا ہے، اور بعض وہ حق جو ہمارے رسول سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ بات کریں تو انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو معاملات بنتے ہیں ان حقوق کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حق کے بارے میں آپ بات کریں کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا بنتا ہے۔ تو یہ بات بتانے سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے کون۔ پہلے اس کو ہم قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ رب العالمین وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے ہمارے فلاں عالم صاحب جب پیدا ہوئے تھے، فلاں امام صاحب پیدا ہوئے، فلاں پیر صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو
18 पारों के हाफिज थे, कोई 20 कोई 25 पारे का हाफिज उनकी नजर में है। अल्लाह बयान फरमाता है ला तअलमून शैआ, जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट से निकल रहे थे, ला तअलमून शैआ, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सारी चीज का इनकार अल्लाह ने कर दिया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, नथिंग, तुम्हें जर्रा बराबर भी किसी चीज का इल्म नहीं था। उसके बाद कुरान मजीद के अल्फाज की सेटिंग आप जरा देखें, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई और तुम्हारे दिल भी बनाए। कान अल्लाह ने बनाए हैं, जब तुम थोड़ी सी शोर की उम्र को पहुंच जाते हो तो कान से सुनते हो। वल अबसारा, अल्लाह ने तुम्हारी आंखें तुम्हारी नजर भी बनाई है, तुम अपनी आंखों से देखते हो। वल अफइदा, और तुम्हारे दिल भी अल्लाह ने बना डाले हैं ताकि तुम दिल से किसी चीज को महसूस करो। इंसान सुनता है, देखता भी है, चीजों को महसूस भी करता है। इस तरीके से धीरे धीरे उस आदमी को इल्म होता जाता है। यानी एक अकीदा ये क्लियर हो चुका है, जब आदमी माँ के पेट से पैदा होता है उस वक्त उसे किसी चीज का भी नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंख और तुम्हारे दिल बना दिए। अल्लाह आगे फरमा रहा है लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ये बातें तुम्हें इस वजह से बता रहा है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आप आंख अगर खरीदने चले जाओ, वो ओरिजिनल आंख आप करोड़ों रुपया दे करके नहीं खरीद सकते हो। अगर आपके दिल की एक धड़कन अल्लाह अगर बंद कर दे, अगर आपके दिल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी दिल की धड़कन वापस नहीं आ सकती है। अल्लाह फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए सारी चीजें इसलिए बनाई है ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। अच्छा, अब इसके आगे आइए, अल्लाह का हक बंदों पे क्या है। और ये बात जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद कुरान मजीद के अंदर अपने बारे में क्या बताया है, अपना तारुफ अल्लाह करा रहा है। देखो आपने सूरह फातिहा कई बार पढ़ा होगा, आइए जरा उसमें 2 आयतों को हम गौर से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमा रहा है सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो पूरी कायनात का रब है। अब इस आयत करीमा में आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जरा इल्मी बातें गौर से समझिएगा। और अभी तो आप बिल्कुल होश में हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अल्लाह ने फरमाया सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह का इसमें जलाला है, ये अल्लाह का खास नाम है। वैसे अल्लाह के और भी बहुत से नाम हैं, वैसे अल्लाह की और भी बहुत सारी सिफत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है और रसूल ने उसको बयान किया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपने किसी दूसरे नाम का जिक्र नहीं किया, किसी दूसरी सिफत का तज़किरा नहीं किया अल्लाह ने। निकाल कर दीजिए कुर्सी पे, कुर्सी ला के रखेंगे तो अल्लाह के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अब देखो अल्लाह ने यहाँ अपने लिए लफ्ज़ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे नाम का जिक्र क्यों नहीं किया है, किसी दूसरी सिफत का तज़किरा अल्लाह ने क्यों नहीं किया। आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर अल्लाह कहता अल्हम्दुलिल खालिक, सारी तारीफ खालिक के लिए है, अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ राज़िक के लिए जो रोज़ी देने वाला है, तो इसका मतलब ये होता कि सारी तारीफ उसके लिए इस बिना पे है कि वो हमें पैदा करने वाला। अगर खालिक कहता तो पैदा किया इस वजह से उसकी तारीफ है। अगर अल्लाह ये कहता अल्हम्दुलिर राज़िक, सारी तारीफ तो रोज़ी देने वाले के लिए है, तो इसका मतलब ये निकलता कि उसके लिए तारीफ तो इस बिना पे बनती है कि वो हमें और आप सभी को रोज़ी दे रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम वो चलाने वाला है। तो क्या अल्लाह की तारीफ इस बिना पे बनती है कि वो हमें और आपको पैदा करने वाला है? क्या उसकी तारीफ इस बिना पे है कि वो हमें और आपको रोज़ी दे रहा है? अब आप यहाँ पे ये समझ लो
کہ اگر اللہ ہم سبھی کو روزی دینا بند کر دے، پوری دنیا والوں کو بھوکا اگر وہ مار دے، تو کیا ایسے موقع پہ پھر تعریف اس اللہ کے لیے نہیں ہوگی؟ ایسی بات تو نہیں ہے، تعریف تو تب بھی اللہ کے لیے ہوگی، چاہے روزی دے چاہے بھوکا مار دے، وہ چاہے ہمیں پیدا کرتا چاہے پیدا نہ کرتا، تعریف تو پھر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بنا پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تعریف خالق کے لیے، تعریف رازق کے لیے، بلکہ فرمایا اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے تعریف صرف اس بنا پر بنتی ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کا اللہ ہونا ہی تعریف کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں رب العالمین، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو الہ العالمین ہے، جو پوری کائنات کا معبود ہے۔ اس میں کیا نقطہ جانتے ہیں؟ اللہ نے الہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ معبود ہے پوری کائنات کا یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ آئیے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو، اگر اللہ کہتا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے، تو اللہ رب العالمین کو پوری کائنات والے معبود کہاں مانتے ہیں؟ دیکھو، اللہ رب ہے، رب وہ ہے جو پیدا کر رہا ہے، کھلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، یہ سارا کام کرنے والا رب ہے۔ رب تو وہ سبھی کا ہے، لیکن الہ سب کا نہیں ہے، وہ معبود سب کا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ جو مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کا معبود ہے۔ لیکن جو کافر اور مشرک بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا معبود کون ہے؟ وہی بت۔ کافروں کا معبود وہ بت جس کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب تو سب کا ہے لیکن الہ سب کا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہہ دیتا الحمد للہ الہ العالمین، تو اس آیت کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پھر یہاں اسٹیل لا کے پہنچا دیے ہیں، بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ضرورت بھی ہے، ضرورت پڑتی تبھی لاتے ہیں۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے آئی ہیں، جلسہ کا خیال تو رکھیے لیکن اس سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ تقریر سماعت کریں، ہو سکتا ہے تقریر کی دھن میں بچے بھول جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کیسے آپ کے ہاتھوں سے بھول جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ یہاں رو رہا ہے، آپ بھی پریشان ہیں، ہم تماموں کو وہ پریشان کر رہا ہے۔ خیر، اللہ بہت جلد ان کے گارجن سے اور ان کے ماؤں سے باپوں سے اللہ جلدی سے جلد ملا دے۔ سب کوئی کہیے آمین آمین۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا رب العالمین، الہ العالمین کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ ایک اور بات اس کے اندر آپ کو بتاؤں، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عالمین کیا ہے؟ دیکھو، وہ رب العالمین ہے اللہ، تو یہ عالمین ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بستی ہیں وہ سب عالمین میں آتی ہیں۔ اب ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے، یعنی ہمارا رب رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے رسول کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتا ہے۔ بچہ اپنا نام کہہ رہا ہے مفضل جا کے، لیکن باپ کا نام کہہ رہا ہے کہ منور ہے اور گھر ہے بسریحہ۔ بھائی کیمرہ بچے کی طرف کر دو آگے کھڑا کر کے، تاکہ گھر والے دیکھ لیں۔ چھوٹا بچہ ہے، کیمرہ گھما دیجئے بچے کو یہاں لا کے۔ نہیں آ رہے بچے، وہ ڈرون کیمرہ گھما دیجئے۔ جس کا بچہ ہے بھائی ذرا غور سے دیکھ لیں، وہ کیمرے میں آ رہا ہے اور بچے کو لے کر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، تو اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی اللہ اپنے علاوہ تمام کا رب ہے، تو اللہ کے رسول اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی دنیا بنانے کا مقصد اللہ بیان فرماتا ہے۔ سارے لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، اے میرے بندو میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری عبادت کے علاوہ پھر تمہیں میں نے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے معاذ، اللہ کے رسول کی سوال کرنے کی وجہ سے حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ان کو مخاطب کیا اور تینوں بار انہوں نے یہی جواب دیا لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تب اللہ کے رسول حضرت معاذ سے یہ سوال کرتے حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی بندوں کے اوپر اللہ کے بارے میں کیا حق ان کے اوپر واجب ہوتا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول جواب دیتے حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر، اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کرے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ایک حق ہے رسول کا حق۔ رسول کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ رسول کا بھی حق ہے۔ رسول کا ایک اور حق ہے، رسول کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو رسول کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کو اس کے سامنے کوئی ویلو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت اٹھا کر دیکھ لیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ سارے لوگ اپنے تمام معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ، آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے رسول، پھر آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دے، آپ کے فیصلے کو بلا چو چرائے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ایمان کے حوالے
کی بات کر دی ہے کہ وہ اس وقت تک پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور اپنا جج تسلیم اور ایکسپٹ نہ کر لیں۔ اللہ کے رسول ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اس نے پہنا ہوا ہے۔ صحابہ کو دیکھے جذبہ کیا ہوتا تھا اطاعت کا، اور آج ہمارے یہاں بھی حال ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پیش کرنے کے بعد بھی لوگ ڈاؤٹ میں پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جائے تب ہم اس بات کو قابل اعتبار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول اپنے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں، اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ وہی موجود تھے، اس آدمی کو مشورہ دیتے ہیں اللہ کے رسول تو جا چکے ہیں، یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ انگوٹھی تم اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جاؤ گے، اپنے گھر پہ لے جاؤ گے، تمہارے گھر کی خواتین کے یہ کام آ جائے گا۔ وہ کون سے انسان تھے؟ اللہ کے رسول ایک بار جس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے جس چیز کو میرے رسول نے غلط کہہ دیا ہے، جس چیز کو میرے رسول نے زمین پر پھینک دیا ہے، اب اس چیز کو میں اپنے ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہ کروں گا۔ وہ صحابہ تھے، اور ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول کہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حوالہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہیں ایمان کیسا لانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان ہوا کرتا تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان آپ اگر جانچنا چاہتے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آئے تھے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، صحابہ کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ دیکھو آج کل ہمارے یہاں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملی، اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل دور ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تو لوگ بار بار شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو آ کر کے بتایا کہ میں نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہاں سے پھر معراج مجھے ہوئی، میں نے آسمان کا بھی سفر کیا، تو جانتے ہیں یہاں پہ کافروں کو ایک موقع ملتا ہے حضرت ابو بکر کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا، چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو دیکھ کر کے اب ابو بکر کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا اب کیا خیال ہے۔ یہ کافر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے کہ کیا تم نے بھی کوئی بات سنی ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر صدیق کو خبر نہ تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کافر جواب دیتے وہ مذاق اڑانے کے لیے پلاننگ کر کے آئے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں تمہارے دوست محمد نے اب یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انہوں نے راتوں رات معراج کا سفر کیا ہے، آسمانوں تک کا سفر کیا ہے۔ اب تو اے ابو بکر تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ محمد جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تھا، سوال کرتے ہیں اے لوگوں کیا محمد رسول اللہ نے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں، ابھی ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا دعویٰ کیا ہے۔ تو فوراً جواب دیتے ہیں اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ وہ ایمان کا امتحان تھا ان کے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں، دیکھو یہ کافر قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے، ہمارے رسول کو جھٹلانے کے لیے بڑے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ ایسا کون سا کام کر لیا جائے جس سے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، جس سے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک سورت ہے سورۃ اللہب، چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابو لہب کے بارے میں فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہ ابو لہب ان قریب مرنے کے بعد
जहन्नम के अंदर जाने वाला है, इसको अजाब होने वाला है। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं, तहकीक करने के बाद जो बात उन्होंने जिक्र की है, इस सूरत के नाजिल होने के तकरीबन 10 साल तक अबू लहब जिंदा था। 10 साल तक, कमोबेश थोड़े, लेकिन 10 साल तक वो जिंदा था। अबू लहब तो हमेशा ये कोशिश किया करता था कि मोहम्मद को झूठा साबित कहे। वो अल्लाह के रसूल को झूठा साबित करने के लिए पूरी जिंदगी प्लानिंग किया करता था, और उसके लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद की आयत लेकर के लोगों को सुनाया करते थे, सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये अबू लहब तो जहन्नम के अंदर जाने वाला है क्योंकि ये काफिर है। अब इसके बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने। अगर अबू लहब चाहता, अगर ये कुरान अल्लाह की जानिब से ना होता, अगर कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल ना किया होता, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जानिब से बना करके पेश कर दिया होता, तो जानते हैं अबू लहब दिखावे के लिए ईमान का इजहार कर देता। वो दिखावे के लिए लोगों के सामने ईमान ले आता और कहता कि देखो मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, तो मैं तो मोमिन हूँ। और यहाँ मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं जहन्नम के अंदर जाऊंगा। ये देखो कैसी दोगली बातें हैं। लिहाजा वो दिखावे के लिए भी ईमान नहीं ला सका। इस बात की दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये किसी दूसरे का कलाम नहीं हो सकता है। कुरान के बारे में एक बड़ी बेहतरीन और बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में काफिरों का तस्करा किया, और काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज वहां पे बताई है। जरा देखिए उसको। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने काफिरों के खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है, व अला समइहिम, उनके कानों के ऊपर भी उसने मोहर लगा दिया है, व अला अबसारिहिम गिशावा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के नजर के सामने पर्दा डाल दिया, उन्हें दिखाई नहीं देता कि हिदायत क्या है, हिदायत को देख नहीं पाते हैं। इस आयत करीमा के बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने और इल्मी बात आप यहाँ से लेकर के जाइए। यहाँ अल्लाह ने जब काफिरों के दिल और कान के बारे में अल्लाह बातें कर रहा है, तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है। वो हिदायत वाली बात को एक्सेप्ट और कबूल नहीं कर सकते। उनके कान पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, हिदायत वाली बात उनके कानों के अंदर नहीं जा सकती, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकता है। जब दिल और कान की बात आई तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दिया है। अब कोई बाहर की चीज उनके अंदर नहीं जा सकती है। जब आप किसी चीज पे मोहर लगा दिया करते हैं तो इस बात की दलील होती है कि ये पैक हो चुका है, अब बाहर की किसी चीज को इसके अंदर डाला नहीं जा सकता है। तो अल्लाह ने कान और दिल के बारे में कहा कि मोहर लगा दिया है। अच्छा, लेकिन कमाल की बात है, कुरान की बलागत जरा देखें। ऐसे नहीं कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया था कि सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर के कुरान मजीद के जैसी कोई बात लाना चाहे नहीं ला सकते हैं, और इसमें कोई कमी अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर के निकालना चाहे वो नहीं निकाल सकते हैं। देखो अल्लाह क्या फरमा रहा है, वअला अबसारिहिम गिशावा, और अल्लाह ने काफिरों के नजर के सामने पर्दा डाल दिया है। यहाँ पे बहुत बारीक नुक्ता आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगा। जब अल्लाह ने कान और दिल की बात की है तो वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगाने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन जब नजर की बात आती है, वो हिदायत को देख नहीं पा रहे हैं, तो नजर में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनके आंखों पे हमने फिर मोहर लगा दिया है, बल्कि अल्लाह ये फरमा रहा है वअला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनके नजर पे पर्दा डाल दिया है। कान और दिल के लिए मोहर लगा देना, और जब नजर की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ पर्दा डाल देने को ही काफी समझा है। इसमें हिकमत क्या है? देखो, अगर
ہم کان پہ مہر لگا دیں. مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیک کر دیا جائے, پھر باہر کی کوئی چیز اس کے اندر سرایت نہ کرے. دل پہ مہر لگا دیا جائے یعنی باہر کی کوئی ہدایت والی بات ان کے دل میں بھی قبول نہ ہوگی. لیکن اگر کان پہ صرف پردہ ڈالا جائے, اگر دل پہ صرف پردہ ڈال دیا جائے تو کان پھر دور کی آواز کو سن سکتا ہے. جیسے میں اپنے کان کے سامنے ہاتھ لگا دوں, رومال لگا دوں, اگر کان کو میں پردے میں کر دیتا ہوں تو میرا کان دور کی آواز کو بھی سن لے گا. لہذا کان کے لیے پردہ ڈالنا کافی نہیں. اگر آپ کسی بھی آدمی کے سامنے دل کے اوپر اگر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں تو دل پہ پردہ ڈال دینا اسے ہدایت قبول کرنے یا اس کو محسوس کرنے سے نہیں روک سکتا ہے, بلکہ دل باہر کی چیز کو محسوس کرے گا, اس سے فائدہ اٹھا لے گا. اسی بنا پہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا ہے, وہاں پہ پردہ نہیں چلتا. لیکن اللہ رب العالمین نے جب نظر کی بات کی تو قرآن کی بلاغت دیکھیں. اب نظر پہ مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر کے سامنے پردہ ڈال دو تو آٹومیٹک باہر کی چیز نہیں دکھے گی. کسی کے سامنے اگر جانا پردہ آپ ڈال دیں موٹا پردہ تو پیچھے کیا ہو رہا ہے اس آدمی کو دکھائی نہیں دے گا. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یہ قرآن مجید کی فصاحت ہے. اسی بنا پہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے, لیکن آج تک کوئی مائی کلال قرآن مجید کے ایک لفظ کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. آئیے اس کے بعد میں حقوق کی بات کر رہا تھا, اللہ کا حق, رسول کا حق, اور تھوڑی سی بات قرآن کی بلاغت کے بارے میں آ گئی تو وہ میں اس طرف نکل گیا. اب کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ وقت بھی بہت کم ہے اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے معزز مہمانان بھی حاضر ہو چکے ہیں, تو میں مناسب بالکل بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے میں اپنی بات رکھوں, اس لیے کہ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ موجود ہیں, شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ موجود ہیں, ہمارے شیخ جرجیس انصاری صاحب موجود ہیں, اور اس طریقے سے اور بھی ابھی دستار بندی کا معاملہ بھی ہونا ہے. تو مزید اگر میں وقت لوں گا تو شاید یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بڑے بڑے دگج علماء کا تھوڑا ایک منٹ بھی لو, یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں, اور یہی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کے کرانے میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے تو ان کی تمام محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرما, اور کہی گئی تمام باتوں پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی کی وجہ سے